अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं मरियम खुर्शीद और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने जानी। इस वक्त आपको बराह रास्त कौमी असम्बली लिए चलते हैं, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इजहार ख्याल कर रहे हैं। इन्फेक्शन रेट में कमी ले आना था। हमने अपना हॉस्पिटल बेड्स का तादाद में, अपना आइसोलेशन बेड्स का तादाद में, अपना एचटीयू यूनिट्स में, अपना आईसीयू यूनिट्स में जंगी बुनियादों में पहले 2 हफ्ता में इजाफा करना था, जो हम आज तक नहीं कर रहे हैं। आज अगर पूरी रीजन में पर कैपिटा सबसे ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं तो सूबे सिंध में हो रहे हैं। अगर सबसे ज्यादा रिकवरी रेट्स पाकिस्तान में हो रहे हैं तो सूबे सिंध में हो रहे हैं। हमारा इसमें सिर्फ इसलिए हो रहा है कि अवाम का टेस्ट हो रहा है, वो जस्ट हॉस्पिटल जाना चाहते हैं, लेकिन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर या किसी सूबा का इंफ्रास्ट्रक्चर इनका नालायकी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब जिस तेजी से ये बीमारी फैल रही है, जिस तेजी से पाकिस्तान के अवाम बीमार हो रहे हैं, फौत हो रहे हैं, कोई किसी सूबा का हेल्थ बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। ये स्मार्ट लॉकडाउन का शोर करे तो स्मार्ट लॉकडाउन करते पहले दिन से नहीं कर रहे हैं। जब WHO ने 2 हफ्ता पहले हमें खत लिखा, हर सूबा को खत लिखा कि लॉकडाउन करे, फेज वाइज करे, 2 वीक्स ऑन करे, 2 वीक्स ऑफ करे, तब भी मुस्तरद कर दिया। कोई कदम उठाने को तैयार नहीं है। चलिए लॉकडाउन ना करे। अगर आपने IMF को खुश रखना है, IMF को पैसा देना है, लोन वापस करना है, तो लॉकडाउन ना करे, लेकिन वो कदम उठाए जिससे आप अपना आवाम का सेहत और जिंदगी बचा सकते हैं। आप अपना हेल्थ सिस्टम में इन्वेस्ट करें। मान लो कि हम जंग की सूरत हाल में हैं, मान लो कि हमने पाकिस्तानियों के लिए अपने हॉस्पिटल्स में इजाफा करना है, ICUs में इजाफा करना है। आप कैसे कह सकते हो कि हम तैयार हैं, पाकिस्तान तैयार है? अगर पाकिस्तान तैयार है तो हमारे लोग क्यों मर रहे हैं? अगर पाकिस्तान तैयार है तो हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेस, हमारा पैरामेडिक्स आज तक क्यों रो रहे हैं? इसलिए कि हम ना तैयार थे और ना तैयार होने के लिए कुछ कदम उठाने को तैयार है। सिर्फ इसलिए कि हमारा वजीर आजम की अना की वजह से, सिर्फ इसलिए कि हमारा वजीर आजम किसी एक स्टडी को पढ़ने को तैयार नहीं है, किसी एक आर्टिकल या साइंटिफिक स्टडी को पढ़ने को तैयार नहीं है, किसी एक डॉक्टर का, किसी एक एपिडेमियोलॉजिस्ट का बात मानने को तैयार नहीं है। कैसे कह सकता है कि जो आपका अमवात होगा, जो आपका शराय अमवात होगा, उससे कोई ताल्लुक नहीं होगा आपका मईशत से। जितने लोग मरेंगे उतने ज्यादा नुकसान होगा आपका मईशत को। जितना ही लोग बीमार होते हैं उतनी ज्यादा नुकसान होगा आपका मईशत को। अब जरा सोचे, अगर एक खानदान में एक जो अर्निंग मेंबर है वो फौत हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो पूरा खानदान का क्या होगा? वो कैसे अपने आप को खिलाएंगे? जिस तादाद में, जिस तेजी से ये बीमारी फैल रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि रियासत पाकिस्तान वो ही किरदार अदा कर रहा है जो हमने कारगिल में किया था, जो हमारे लोग, हमारे सोल्जर्स, हमारे सिपाही जंग तो लड़ रहे थे, शहीद हो रहे थे, जैसे आज हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेस कर रहे हैं, लेकिन हमारे रियासत मानने को तैयार नहीं था। कहते थे कि कोई जंग नहीं है, हमारा सोल्जर्स वहां नहीं है, सामान नहीं बेचते थे, उनके लिए यूनिफॉर्म्स नहीं थे, सप्लाईज नहीं, खाना तक नहीं था। आज भी पाकिस्तान में ये वबा फैल रही है। हम अपना डॉक्टर्स को, अपना नर्सेस को, अपना पैरामेडिक्स को ना वो प्रोटेक्टिव केयर देने को तैयार है, ना उनको तनख्वाह में वो इजाफा करने को तैयार है, और ना ही उनको वो रिस्क अलाउंस देने को तैयार है। ये इस वजीर आजम की अना की वजह से है, ये इस वजीर आजम की नालायकी की वजह से है, और सबसे बढ़कर कि ये इसलिए है कि हमारा वजीर आजम इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड है। अगर इलेक्टेड होता, जमहूरी तरीके से इलेक्टेड होता, तो एक एक इंसान का जिंदगी का फिक्र करता,
ابھی اس کو کوئی فکر ہی نہیں پڑتا کہ پاکستان کے عوام مرے تو سو مرے، بیمار ہو تو سو بیمار ہو جائے، اس نے کسی اور طرف دیکھنا ہے ووٹس لینے کے لیے، اسے کسی اور طرف دیکھنا ہے حکومت بچانے کے لیے۔ آج بھی یہ تقریر میرے لیے نہیں تھا، آج بھی یہ تقریر خواجہ آصف صاحب کے لیے نہیں تھا، یہ تقریر سلیکٹرز کے لیے تھا، عوام کے لیے نہیں تھا۔ پاکستان کیا، پاکستان کے عوام یا سلیکٹرز، آپ کیا کہہ رہے ہیں ان کو کہ آپ کا سب سے بڑا کامیابی آپ کا فورن پالیسی ہے؟ وہ حکومت، وہ وزیر اعظم جو کشمیر، مقبوضہ کشمیر کا صورتحال ان کے ناک کے نیچے جو ہوا ہے، آپ کشمیریوں سے پوچھیں، مقبوضہ کشمیر کے عوام سے پوچھیں کہ کیا آپ کا فورن پالیسی کامیاب رہا ہے؟ وہ آپ کو جواب دیں گے۔ آپ کا فورن پالیسی بزدلانہ رہا ہے، آپ کا فورن پالیسی ایک کٹ پتلی کا فورن پالیسی رہا ہے، آپ کا فورن پالیسی پاکستان کی تاریخ کا سب سے کمزور فورن پالیسی رہا ہے۔ آپ پاکستان کی واحد وزیر اعظم ہو جس نے مودی کا کیمپین چلایا ہے، جس نے پلوامہ کا حملہ کے بعد کہا کہ وزیر اعظم مودی بنے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر آپ کا کیمپین انڈیا کے خلاف اتنا کامیاب تھا، اگر آپ انڈیا کے خلاف لابینگ کر رہے تھے، اگر آپ انڈیا کے خلاف ہر فورم پہ ان کے خلاف نیو یارک ٹائمز میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں سینیٹر لنزی گریم کو کہہ رہے تھے کہ انڈیا برا ہے، تو اس سوال کا جواب دے کہ یونائٹڈ نیشنز کا سیکیورٹی کاؤنسل کا نان ممبر وہ کیسے منتخب ہوئے؟ انہوں نے 184 ووٹس لیے ہیں out of 192۔ یہ ہے آپ کا کامیابی کہ بھارت کو 184 ووٹس، 184 ممالک ان کو ووٹ دینے کو تیار تھے۔ اس کو آپ کامیابی کی طرح پیش کرتے ہو۔ چائنا کا ذکر کرتے ہیں، سی پیک کے ساتھ جو اس حکومت نے کیا، ان کے جو غیر ذمہ دار وزیر ہیں، جن کے بیانات کی وجہ سے چائنا نے بھی احتجاج کیا۔ پاکستان کے چائنا کے ساتھ جو ریلیشن شپس ہے، اس کی بنیاد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے رکھا ہے۔ آپ خود چاہے وہ آپ کو کہیں گے، اور جتنا نقصان پاکستان اور چین کا ریلیشن شپ میں، پاکستان اور چین کی جو اسٹریٹجک ایمز ہے، خان صاحب نے پہنچایا ہے، کسی اور وزیر اعظم نے نہیں پہنچایا ہے۔ ہمارا وزیر اعظم کو لیکچر دینے کا تو شوق ہے، مگر اس کا اپنا لیکچر پہ عمل کرنا کو تو کوئی ارادہ نہیں ہوتا۔ ہمیں سناتا ہے کہ میرٹ، اکاؤنٹیبلٹی اور پھر ڈبیٹ۔ تو شروع ہوتے ہیں ہم ڈبیٹ سے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ ہر وینسڈے پہ آ کے ہم سے ڈبیٹ کرے گا۔ اب دو سال ہو چکے ہیں ہمارا وزیر اعظم نے اس وعدہ پہ، جیسے ہر وعدہ پہ یو ٹرن لیا ہے۔ آج بھی تقریر کر کے چلا گیا ہے، زبردست، لیکن وہ ڈبیٹ نہیں ہوتا۔ اگر وزیر اعظم نے ڈبیٹ کرنا ہے تو ہمارا سوال کا جواب دینا پڑے گا، اور ہمارا وزیر اعظم اس لیے ہمارا سوال کے جواب نہیں دے سکتے، نہ معیشت کو اس کو جواب دینے کا کچھ ہے، نہ صحت پہ، نہ فورن پالیسی پہ، تو اس لیے وہ ڈبیٹ کرنے کو تیار نہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں وزیر اعظم صاحب کو کہ یا ادھر آ کے ڈبیٹ کرے، فیس ٹو فیس ڈبیٹ کرے جہاں آپ اپوزیشن کا سوال کا جواب دو، یا ٹی وی پہ، آپ کا بڑا شوق ہے ٹی وی پہ جانے کو۔ ہم چیلنج کرتے ہیں وزیر اعظم صاحب کو کہ ہمیں ٹی وی پہ ڈبیٹ کرے، کہیں نہ کہیں آئے، تاکہ آپ جو جھوٹ اس قوم کو کھلاتے ہو، جو جھوٹ آپ ہر تقریر میں دہراتے ہو، جو جھوٹ آپ ہر پریس کانفرنس میں دہراتے ہو، اس کو جواب آپ کو دینا پڑے گا۔ لیکن آپ دیکھ لیں چیئرمین صاحب، آپ دیکھ لیں وزیر اعظم ہمارا بزدل ہے، وہ نہ میرا جواب یہاں دینے کو تیار ہوگا، نہ ٹی وی پہ ہمارا ڈبیٹ کرنے کو تیار ہوگا۔ ہمارا وزیر اعظم جو ہے وہ اپنا فورن ٹرپس کا پرائس ٹیگ ہمیں سنا رہا تھا، اور جس پہ ہمارا ان کے ساتھی بہت خوش ہو رہے تھے، میں بھی خوش تھا۔ لیکن جناب اسپیکر، اس سوال کا جواب دے دے کہ جو سب سے زیادہ قرض پاکستان کی تاریخ میں وزیر اعظم صاحب کی حکومت نے ماشاءاللہ اکٹھا کیا ہے،
اور سب سے کم the lowest growth rate in the history of Pakistan. یہ بھی ماشاءاللہ اس حکومت کا کارنامہ ہے. ان کا اپنا وزیر, ان کا اپنا پلاننگ ڈپارٹمنٹ کا اپنا رپورٹ کہتا ہے کہ جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے کووڈ سے پہلے برا تھا. آپ کا اپنا اکنامک سروے جو نیگیٹو 0.4% گروتھ کا ذکر کرتا ہے, جو حقیقت میں نیگیٹو 2.2 کا گروتھ ہے, وہ لاک ڈاؤن کا پہلا کا انالیسس تھا. لاک ڈاؤن امپلیمنٹ کرنے سے پہلے یہ رپورٹ کا ڈیٹا ہے. مطلب آپ نیگیٹو گروتھ میں تھے لاک ڈاؤن سے پہلے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ کورونا کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہو. آپ کورونا کے پیچھے جو روزگار آپ نہیں دے سکے, جو وہ لاکھوں گھر کا وعدہ آپ نے کیا آپ نہیں ڈیلیور کر سکتے, اب آپ کورونا کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہو. چھپے, ہم آپ کو چھپنے دیتے. اگر آپ واقعی ہی کورونا کا مقابلہ کرنے کو تیار ہوتے, اگر آپ واقعی ہمارے عوام کا صحت اور زندگی کو بچانے کا کوئی خیال رکھتے, آپ ایک پینڈیمک بجٹ پیش کرتے. اگر امریکہ میں ٹرمپ اور ڈیموکریٹس مل کے کورونا کے لیے سٹیمولس پاس کر سکتے, وہ کیسے ہوا؟ نے بات چیت کی, اپنے ایک دن کے لیے اپوزیشن کے ساتھ اپنا بجٹ بنانے میں, پینڈیمک بجٹ بنانے میں بات کرنے کی کوشش نہیں کی. اگر آپ بات کرتے ہم آپ کو سمجھاتے کہ یہ معمولی بجٹ نہیں ہے. اگر آپ بات کرتے ہم آپ کو سمجھاتے کہ اس دفعہ ہم سب مل کے اس وبا کا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں. اس دفعہ اگر ہمارے پاس جو فسکل سپیس ہے, ہم اپنا کانسٹیٹیوئنسیز میں, اپنا ایم این ایز میں, اپنا الائز کو خوش رکھنے میں ضائع نہیں کرے. یہ وقت ہے اپنا عوام کا زندگی کا تحفظ کرنا. یہ وقت ہے اپنا فرنٹ لائن سولجرز, اپنا فرنٹ لائن ڈاکٹرز, اپنا فرنٹ لائن نرسز, اپنا فرنٹ لائن پیرامیڈکس, ان کا خیال رکھنا. لیکن ہمارا حکومت نے نہ ان کا خیال رکھنے کا سوچا ہے, نہ ہمارا لوکس کا مسئلہ جو آج بھی چل رہا ہے. کل سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا پہ نواب شاہ سے فوٹیجز چل رہے تھے, جس تعداد میں وہاں لوکس حملہ کر رہے تھے. ہر کسی کو نظر آ رہا تھا کہ اگر آپ کے پاس ہوائی جہاز نہیں ہے آپ ان کا خاتمہ نہیں کر سکتے ہیں. حکومت کا وعدہ تھا, حکومت کا نیشنل ایکشن پلان تھا. آج تک لوکسٹ اڑ رہے ہیں, لیکن اس حکومت کا جو پیسٹیسائڈز کا پلین ہے ایک کا بھی بندوبست نہیں ہوا. سندھ میں ابھی تک سکھر میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی پائلٹ نہیں ہے. یہ کون سا وزیر اعظم ہے جو ہمیں لیکچرز دیتے ہیں جو حقائق پہ مبنی نہیں ہے, جو کسی دوسرا ریالٹی پہ بیسڈ ہے, جو پاکستان ہمارے سامنے ہے, جس پاکستان میں ہمارے عوام کے ہر پاکستانی کا صحت اور زندگی خطرہ میں ہے, ہر کسان کا فصل خطرہ میں ہے, ہمارا فوڈ سیکیورٹی خطرہ میں ہے. اس پہ ہمارا وزیر اعظم کوئی صحیح دلچسپی نہیں لیتی, یا اس کو کوئی وہ ایڈوائس نہیں دیا جا رہا. لیکن ہمیں اس کو حل کرنا ہے, ہمیں اس کو ایڈریس کرنا ہے. ہم اپنے عوام کو اس طریقے سے لاوارث نہیں چھوڑ سکتے. وزیر اعظم اویئرنیس کا کہتا ہے, وزیر اعظم ایس او پی کا کہتا ہے. وزیر اعظم کہتے ہیں اگر عوام عمل کرے گے ہمارا ایس او پیز پہ تو پھر ہم بچ پائیں گے. میں پوچھتا ہوں انہوں نے کتنے سمجھانے کی کوشش کیا, انہوں نے کتنے کیمپینز چلائے, کتنے مادری زبان میں ہم نے کیمپینز چلائی ہے پی ٹی وی کے تھرو. مقصد صاحب آپ مجھے بتائیں کیا بلوچستان میں مادری زبان میں کیمپینز وفاقی حکومت کے چینلز پہ, وفاقی حکومت کا جو سٹیٹ ریڈیو ہے, جو ٹیلی ویژن چینل ہے, کیا وہ چل رہے ہیں؟ ایس او پی ایس او پی ایس او پی کہہ کے عوام کو کیا سمجھ آئے گا؟ کیا ان کو پتا چلے گا کہ ہمیں ماسک پہننا ہے, ہاتھ دھونا ہے, فاصلہ رکھنا ہے؟ یہ آپ کو سمجھانا پڑے گا. حکومت کوئی کام کرنے کو تیار نہیں. حکومت ناکام رہا ہے معیشت پہ, حکومت ناکام رہا ہے فورن پالیسی پہ, اور اب یہ ہارا ہوا کٹ پتلی جن کا بیکس بہت زیادہ ہے آتا ہے اس ہاؤس میں, کمزور تقریر کرتا ہے اور چلا جاتا ہے. سامنا کرنا پڑے گا, عوام کو جواب دینا پڑے گا. آج بھی ہم جنگ کی صورتحال میں ہیں, لیکن آج بھی ہمارا وزیر اعظم کوئی قدم اٹھانے کو تیار نہیں ہے. شکریہ. تھینک یو چیئرمین. تھینک یو. جی خواجہ آصف.